वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर और आप लोग देख रहे हैं मुझे CNBC पाकिस्तान पे। आज 10 बजे से 12 बजे तक हमारा साथ होगा रोज़ की तरह। हफ्ते का पहला दिन है आज, जी है मंडे। पूरा हफ्ता हम आपके लिए बहुत मज़े के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे शो करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट गेस्ट को भी बुलाएंगे। आज का भी शो जी है बड़ा अहमियत वाला, बड़ा इम्पोर्टेंट। लेकिन शो की तरफ जाने से पहले मैं एक बहुत ही अफसोसनाक खबर जो आप लोगों को पता होगी वो देना चाहती हूँ। वो ये है कि जी ताहिरा वास्ती साहिबा, जो हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही रिनाउंड एक्ट्रेस, एक बहुत बड़ा नाम, एक सितारा जिन्होंने बहुत कुछ इंडस्ट्री को दिया। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर का आगाज़ 60s में किया। आई बिलीव कुछ 30 साल उन्होंने एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी की, प्लेज लिखे भी, बहुत ही अच्छे प्लेज उन्होंने लिखे भी, राइटर भी थी और एक बहुत खूबसूरत शख्सियत थी। उनका नाम उन ख़वातीन एक्टर्स में शुमार होता था जो अपने आप को बहुत एलिगेंटली रखती थी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अपने आप को जिस तरह रखा, एक उनका पॉइज़ था, उनका ग्लैमर था। ताहिरा वास्ती साहिबा जो हैं वो हमें छोड़ चुकी हैं कल। उनको हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ था और उसने अटैक किया उनकी बॉडी को। बहुत जल्दी उनकी जो हालत है, जो सिचुएशन थी, उसमें बहुत जल्दी एक डिमाइज़ आया एंड शी लेफ्ट अस यस्टरडे। एक बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जी कल जब उनकी डेथ हुई तो हॉस्पिटल के बाहर जब मुख्तलिफ चैनल्स को पता चला कि जी ताहिरा वास्ती जो है उनकी डेथ हो चुकी है, तो उनके नुमाइंदे, उनके रिपोर्टर्स बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स के हॉस्पिटल के बाहर आ गए और उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से फैमिली के साथ बर्ताव किया। सब एक जमघटा लगा के खड़े हो गए कि जी हमने बॉडी की तस्वीरें लेनी है। अब आप देखें कि एक फैमिली पहले ही अपने गम के साथ डील करने की कोशिश कर रही है और उनके सामने इस तरह की एक सिचुएशन आ जाए कि वो जो है वो बॉडी को संभालें या अपने फैमिली मेम्बर्स को संभालें या फिर इन रिपोर्टर्स के साथ डील करें। बेशुमार रिपोर्टर्स से डिफरेंट जो हैं चैनल्स के, और वो सारे कम्पीट कर रहे थे कि जी हमने पहली तस्वीर लेनी है, हमने पहली तस्वीर लेनी है। एम्बुलेंसेज जो थी मुख्तलिफ इदारों की, उनमें भी एक कॉम्पिटिशन चलना शुरू हो गया कि जी हम बॉडी को घर लेके जाएंगे कि जी शायद हमें कवरेज ज़्यादा मिल जाए। तो मकसद ये है इस बात को हाईलाइट करने का कि जी इंसानियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। हर चीज़ सेंसेशनलिज्म, हर चीज़ जी अपने मकसद के लिए, आप किसी का दुख हो, किसी का सुख हो, उसको जो है आप उसकी एडवांटेज लेते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ये सारे चैनल से जो भी देख रहे हैं, कोई भी उनके नुमाइंदे, उनके रिपोर्टर्स के, प्लीज़ इस तरह मत करें। किसी को आप इज्जत दें, थोड़ा सा किसी का दुख जो है उसमें उनको और तकलीफ मत दें। तो ये एक पॉइंट था जो मैं एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी कि कल को आपकी फैमिली में अगर इस तरह कुछ हो, आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह बेहुरमती हो किसी की, स्पेशली समवन जो अब दुनिया में हमारे साथ नहीं है। एनीवेज, ये आज का शो मैं डेडिकेट करना चाहूँगी ताहिरा वास्ती साहिबा को, बिकॉज़ मेरे भी ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे थे। मेरी जो है एक बहुत अच्छी कॉलीग उनकी खाला थी और हम चाहेंगे कि उनको थोड़ा सा उनके बारे में आगे भी शो में बात करेंगे कि जी उन्होंने क्या क्या इंडस्ट्री को दिया। एक स्पेशल शो उन पे ज़रूर करेंगे इस हफ्ते में। आज हम बात कर रहे हैं जी एजुकेशन के बारे में कि जी हमारे मुल्क का तालीमी निज़ाम कैसा है, क्यों डिवाइडेड है। दो तरह के जो हैं वो हिस्से हैं इस तालीमी निज़ाम में, दो फ़िरके हैं जी कि एक साइड पे कुछ बच्चे होते हैं जो अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो चमकता दमकता यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं और उनकी दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी साइड पे कुछ तालीमी इदारे हैं, कुछ बच्चे सस्ते स्कूलों में पढ़ रहे हैं जिनको बेसिक एजुकेशन भी ठीक तरह नहीं मिल रही। हमारे सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं उन सब के बारे में बात करेंगे कि जी क्यों एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, तालीमी निज़ाम एक ही तरह का पूरे मुल्क में क्यों नहीं हो सकता, किस तरह उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस हवाले से बात करने के लिए हमने कुछ टीचर्स को, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्स को, स्कूल्स के कुछ टीचर्स ट्रेनर्स को भी बुलाया है, उनसे बात करेंगे। अभी चल के देखते हैं एक प्रेजेंटेशन अबाउट द एजुकेशन सिस्टम। आइए देखते हैं। कछुए की मानिंद स्कूल के भारी भरकम बैग का बोझ संभाले ये नन्हे बच्चे
इन्हें देखकर प्यार भी आता है और तर्ज भी। स्कूल की वैन में लटक कर जाने वाले ये बच्चे हमारी कौम का मुस्तकबिल कहलाए जाते हैं, लेकिन तस्वीर का एक रुख कहता है कि ये बच्चे भी खुश नसीब हैं, क्योंकि इन्हें स्कूल की पढ़ाई मयस्सर आई है। जहां मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल जाने से महरूम है, वहीं स्कूलों के मयार पर भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। क्या फर अंग्रेजी बोलना ही तालीम हासिल करने का असल मकसद है, या फिर रट्टा लगाकर पास हो जाना कामयाबी की ज़मानत है? क्या सिर्फ महंगे स्कूल ही अच्छी तालीम फराहम कर सकते हैं, या फिर हर गली के स्कूल का मयार गिरा हुआ है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने हमारी नस्ल के जहनों को उलझा रखा है। आजकल आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आस्क यू कौन सी गाड़ी में आप आते हैं, आप लोग कहाँ पर डिनर करने जाते हैं? इसलिए नहीं पसंद करते कि गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर हैं वही पढ़े लिखे नहीं हैं। वो देख लेना, आपको सिफारिशों पे सारी भर्ती है। बिल्कुल स्टेटस को है, 100% है, और उसमें कमर्शलिज्म भी बहुत ज़्यादा है। इसमें क्लासिफिकेशन कर दी गई है। अभी हमारा सिंध में तो ऐसा जितना नहीं है, लेकिन पंजाब के अंदर जो इन्होंने वो दानिश स्कूल किया है, अगर वो स्कूल की बिल्डिंग आप जाके देखें, वो एक स्कूल की बिल्डिंग अगर आप नहीं बनाएं और गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर वो लगा दें, तो मेरे ख्याल में एक डिस्ट्रिक्ट के स्कूल जो हैं उनकी जो एजुकेशन है वो बेहतर हो सकती है। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं लेकर जा पास, मेरे पास 11 बुक्स होते हैं, ले जाऊँगी स्कूल। वज़न बहुत होता है, किताबें कम होनी चाहिए, मैं बहुत थक जाता हूँ। स्टेटस कॉन्शियस वाली बात नहीं है, बात यह है कि कौन कितना अफोर्ड कर सकता है। पाकिस्तान ऑल्दो इस्लामी मुल्क है, लेकिन यहाँ पे अभी तक पढ़ाई जो है वो आम नहीं हुई है। कहते हैं कि उस्ताद का रुतबा वालिदैन के बराबर होता है, लेकिन जब यही उस्ताद इन मासूम बच्चों पर पढ़ाई के नाम पर तशद्दुद करते हैं तो इस कौल पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कसूर चाहे किसी का भी हो, मसाइल से जूझते हमारे ये नन्हे मुसाफिर अक्सर अपनी मंजिल का रास्ता भूल जाते हैं। जी नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा। अभी गेस्ट की तरफ जाने से पहले ये बताती चलूँ कि जी मौसमरी की तरफ से आज हम बहुत सारे जोड़े दे रहे हैं, जो यहाँ मेरे पास रखे हैं। 5 सूट हैं जी हमारे पास देने के लिए। कुछ सवालात आपकी स्क्रीन पर चल रहे होंगे शो के दरमियान, आपने उन सवालों का जवाब देना है और आपके जवाब पे, सही जवाब पे और आपकी राय पे हम सूट्स देंगे। ख़वातीन ही ऑब्वियसली हैं जिनको ये सूट्स मिल सकेंगे, या मर्द हजरात भी अपनी बीवियों को देना चाहें, अपनी बहनों को। सवाल क्या है जी, आपके ख्याल में बच्चों के स्कूल से भागने की वजह क्या है? अब ऑब्वियसली इसका कोई सही और गलत जवाब तो है नहीं, आपकी राय होगी। जो भी कॉल करेंगे, जो कॉलर्स होंगे, रैंडमली मुझे कोई कॉलर अच्छा लगेगा तो मैं उनको सूट भिजवा दूंगी। अच्छा जी, मैंने भी जो जोड़ा पहना हुआ है वो मौसमरी का है, और इस पूरे हफ्ते आप देखेंगे कि मैं भी उनके जोड़े पहनूंगी। बहुत ही प्रिटी डिज़ाइंस हैं, प्रिंट्स हैं। और अब चलते हैं गेस्ट की तरफ। एक दफ़ा मैं बता दूँ, कॉल करने के लिए नंबर है 021-322-70-861 से लेकर 66 तक आप कॉल कर सकते हैं। एंड SMS करने के लिए जी हमारा नंबर है 8888। तो सवाल का जवाब SMS के थ्रू भी बताएं, कॉल करके भी बताएं, लेकिन जोड़े हम सिर्फ कॉलर्स को देंगे, SMS करने वालों को जोड़े नहीं देने। अच्छा जी, गेस्ट की तरफ चलते हैं। 2 ख़वातीन मेरे साथ आज मौजूद हैं। अभी पहले जो घंटा है उसमें शाहीन पब्लिक स्कूल एक चेन ऑफ स्कूल्स है, इनके 3-4 ब्रांचेस हैं पूरे शहर में, कराची में। उनकी एडमिनिस्ट्रेटर मिसेस अज़रा मलिक हैं मेरे साथ, और उनकी वाइस प्रिंसिपल हैं जी लुबना पंजवानी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं स्पेल्ट की भी। स्पेल्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचर्स को, असातिज़ा को ट्रेनिंग देती है कि किस तरह उन्हें बेहतर तरीके बताए जाएं बच्चों को एजुकेट करने के। तो ये दोनों ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए शो में। तो ये बताएं कि अभी स्कूल में कौन कवर अप कर रहा होगा आप लोगों के लिए? प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा, ओके ग्रेट। अच्छा, सबसे पहले अज़रा मलिक, मिसेस अज़रा मलिक, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं शाहीन पब्लिक स्कूल की। कहाँ है ये स्कूल? हम लोग की 2 ब्रांचेस गुलशन में हैं। अच्छा। और एक गुलिस्तान जौहर में। गुलिस्तान जौहर में। अच्छा, तो आपके स्कूल में जो बच्चे आ रहे होते हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनका इनकम लेवल क्या, मिडिल क्लास आप कह लें, लोअर मिडिल क्लास कह लें? देखो, एक तरह से तो शायद हमारी ये खुशकिस्मती ही है
کہ اب لوگ شاید اس بات کو اتنی ترجیح نہیں دیتے کہ ہمیں اچھا کھانے کو ملے، لیکن وہ یہ ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں۔ یہ آپ کس طبقے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ تو وہ طبقہ ہے نا جو تھوڑا جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اس سے پہلے بھی مہنگے اسکولوں میں، بالکل کراچی تو چھوڑ دو، باہر بھی اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے، بٹ اب جو بہت لوور طبقہ ہے جس میں لوگ جو کینٹین چلاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی دکانیں چلاتے ہیں، ایون بس رکشہ چلاتے ہیں، ان کی بھی کوشش۔ ناظرین سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہم لوور اس لیے ورڈ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان کے فائنینشیل انکم لیول کو لو کہہ رہے ہیں، جن کی تنخواہیں ماں باپ کی اتنی زیادہ نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کسی مہنگے اسکول میں ڈال سکے، کیونکہ فیسوں کے جو لیول ہے، تنخواہیں عائشہ، بلکہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے جو ہیں، اچھا وہ ان کے بھی بچے آپ کے اسکول میں اپنا ہم لوگ اچھی سے اچھی تعلیم بچوں کو دلائیں۔ لیکن پھر بھی مطلب کہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے بچوں کی جن کو پرائمری بیسک ایجوکیشن بھی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اور میں یہ صرف بالکل غریب طبقے کی بات نہیں کر رہی، تھوڑا سا آپ وہ جو ڈیلی ویجز کی آپ بات کریں وہ بھی پریفر کرتے ہیں کہ جی بچے ہمارے ساتھ ہی کام کر لیں، کہ کوئی اضافہ ہی ہو رہا ہوگا نا گھر کی آمدنی میں، تو وہ بھی نہیں اپنے بہت سارے بچوں کو اسکولوں سے نکلوا لیتے ہیں ایٹ اے ویری ینگ ایج۔ میرے اپنے گھر میں ایک ایسا بچہ کام کرتا ہے جس کی اسکول فیملی میں جانے کی عمر ہے، اور بڑا مطلب کہ پڑھائی اس نے کی ہوئی ہے، انگریزی بھی تھوڑی بہت سمجھ لیتا ہے، 13 سال کا ہے لیکن اب اسکول نہیں جاتا۔ تو مجھے بتائیں میجر ریزن جو ایجوکیشن سسٹم جو گورنمنٹ اسکولز میں، آپ کا گورنمنٹ اسکول ہے؟ نہیں، گورنمنٹ رن اسکول نہیں، آپ کا پرائیویٹ اسکول ہے۔ اچھا، کیا فرق آپ محسوس کرتی ہیں گورنمنٹ کے جو رن سکولز ہیں اور جو پرائیویٹ سکولز ہیں، کیا فرق ہے؟ دیکھو عائشہ، بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ، اور بہت ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس ہیں اس میں۔ لیٹس سے اگر آپ باہر کی بات کرتے ہو اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی وہاں ایجوکیشن کا لیول شاید پرائمری ہمارے سے زیادہ بہتر ہے، تو دیکھو ان کو سپورٹ گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، لیٹس سے آپ گلشن میں رہ رہے ہیں، تو آپ کا بچہ وہاں کے گلشن کے ہی اسکول میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیوں گلشن ہی کے اسکول میں جائے گا؟ بیکاز اگر آپ گلشن میں رہ رہے ہیں یا ڈیفینس میں رہ رہے ہیں، اس کا کمیونٹی اسکول ایک ہی جیسا لیول ان کو دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ہی اسکول، اپنے ہی محلے کے اسکول میں بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ جب آپ یہاں کی بات نہیں کر رہی ہیں، باہر بالکل باہر تو یہی ہوتا ہے کہ جو پبلک اسکول آپ کے ہی ریجن میں ہوتا ہے وہاں بچہ جاتا ہے، کیونکہ پورے ملک میں ایک ہی طرح کی تعلیمی نظام، اور وہ پروموٹ کرتے ہیں اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ گلشن میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ضرور ڈیفینس ہی جانا ہے، they will not promote it, they will encourage کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہیں کے اسکول میں ڈالیں، بالکل، because the government is supporting them، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا المیہ کہہ لیں یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے انفارچونیٹلی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کو میں آپ بھی اور ناظرین بھی اس بات کو اکنالج کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے تعلیم کی پروموشن کے لیے بہت کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ میرے خیال میں جو تھوڑا بہت تعلیم کا معیار ہمارے یہاں ہے وہ ہمارے پرائیویٹ اسکولس کی ہی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ کمپٹیشن کی وجہ سے کمرشلائزیشن ہو گئی ہے، کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے جو کچھ بھی، لیکن بہرحال یہ ریالٹی ہے کہ جو پڑھائی کا معیار پرائیویٹ سکولز نے بنایا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ مس لبنہ پنجوانی آپ کی طرف آؤں گی، یہ جو کہہ رہی ہیں جو پڑھائی کا معیار پرائیویٹ سکولز میں ہے وہ گورنمنٹ سکولز میں نہیں ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، اسی پہ بات کریں کیوں نہیں ہے وہی ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں؟ ہماری گورنمنٹ نے جو ایک تعلیمی نظام ایک چارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے وہ آپ لوگ اپنے اسکول میں کیوں نہیں اڈاپٹ کر سکتے؟ کیا اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو بات آ جاتی ہے اسٹینڈرڈ کی، ٹھیک ہے۔ ہم جن کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں گورنمنٹ سکولز میں، اور آپ اس کا معائنہ کریں ان کتابوں سے یا ان کورس بک سے جو پرائیویٹ ادارے استعمال کر رہے ہیں، ان میں کافی فرق ہے، وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ کیوں وہ نوبت آئی ہے آج اس وقت ہم پر کہ ہمیں باہر کی پبلش کتابیں لینی پڑ رہی ہیں؟ کیوں؟ کیا ہمارے ملک میں ایسے اساتذہ موجود نہیں جو اپنے بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کتابیں لکھ پائیں اور اتنی معیاری کتابیں لکھ پائیں کہ ہمیں ان کا باہر کی کتابیں نہ لینی پڑیں؟ جب ہم باہر کی کتابیں لیتے ہیں تو وہ پھر ہمیں مہنگی پڑتی ہیں، وہ ہمارے گورنمنٹ کے بچے نہیں افورڈ کر سکتے۔ بالکل بالکل، یہ ایک میجر ریزن ہے۔ اگر ہم اس پبلیکیشن کی طرف بھی توجہ دیں اور ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ریسرچ کریں، ہمارے بچوں کی ضروریات کیا ہیں، ہمارا کلچر کیا ہے، بجائے ہم بچے کو ٹام پڑھانے کے اور پیٹر پڑھانے کے اگر ہم عبداللہ اور عمر پڑھائیں تو کیا مذائقہ اس میں ہماری کوئی
ہم اپنا ہی کلچر کیوں نہیں لیتے ہیں, ہم باہر کا کلچر کیوں؟ بالکل, اسی پہ مزید گفتگو ہوتی رہے گی. بہت سارے سوالات ہیں, اپنے سوالوں کے لیے بھی ہمیں فون کریں اور سوال کا جواب بھی دیں, موسمی کے سوٹ حاصل کریں. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں. یہ وقت ہے میرا. آپ کے خیال میں بچوں کے اسکول سے بھاگنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس اپنا میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر. ویلکم بیک ویورز, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہے میرا. ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے جی ہمارے ملک کا تعلیمی نظام اور جو 2 ڈفرینٹ حصے ہیں جی, مہنگے اسکولوں کے, انگریزی اسکولوں کے میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ کیوں ہیں, اور جی ہمارے گورنمنٹ اسکولز, ہمارا جو لوکل نظام ہے اس میں کیا کیا پرابلمز ہیں, کیا کیا مسائل ہیں, وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. مس لبنہ پنجوانی, آپ سے میں پوچھ رہی تھی کہ کیا پرابلمز ہیں اس سسٹم میں. اچھا, سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا جو اسکول سسٹم ہے آپ کیا فالو کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیا میٹرک سسٹم ہے یا او لیول؟ دونوں سسٹمز ہیں. اچھا, دونوں سسٹمز ہیں. گریڈ 7 گریڈ 8 میں جا کے بچے کو ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ اب آپ سلیکٹ کریں آپ کو. کہ آپ نے میٹرک سسٹم میں, ہمارا جو لوکل سسٹم ہے وہ تو میٹریکولیشن سسٹم ہے, لیکن آپ نے کہا کہ جو کتابیں ہیں وہ بھی بالکل, اگر ایک گورنمنٹ اسکول میں بچہ وہی نظام فالو کر رہا ہے میٹرک سسٹم, اور اگر آپ کے اسکول میں دیکھا جائے تو کتابوں میں بہت فرق ہے دونوں. لیکن جو سلیبس ہے وہ تو ایک ہے, تو مختلف کتابوں کا کیوں نہ بتائی ہوئی ہے, کیونکہ سلیبس تو ایک ہے. دیکھو آگے چل کے ہمارے بچوں کو تو دنیا کو میٹ کرنا ہے, چیلنجز کو میٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف کتابی تعلیم نہیں دینی ہے, اوور آل پرسنالٹی ان کی ڈیولپ کرنی ہے, ٹھیک ہے. پوری پرسنالٹی کو ان کی ڈیولپ کرنے کے لیے آج کے بچے کو چیلنجز چاہیے. جو وہ کتابیں جو ہمارے گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی جا رہی ہیں, پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ چیلنجز دے رہے ہیں بچوں کو جو کہ آج کے بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. اب وہ دور نہیں رہا جو ہمارا اور آپ کا دور ہوتا تھا. اب بچے کو میڈیا ایکسپوجر مل چکا ہوا ہے, بے شمار انٹرنیٹ ایکسپوجر ہے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے دے آر سو مچ اویئر آف ایوری تھنگ. لیکن بستوں کے سائز تو بڑے سے بڑے ہوتے جا رہے ہیں, اسی طرح کتابوں کی جو تعداد ہے وہ بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. وہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا ایک بچوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ اتنے بھاری بھاری بیگز لے کے ابھی تک اسکول جایا جا رہا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی کمی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بھی آپ جو کلپنگ دکھا رہی تھیں اور اس میں نے وہ معصوم سے بچے کا گلا بھی سنا, نوٹ کیا. بالکل صحیح درست بات ہے, بالکل میں اس سے اتفاق کرتی ہوں, لیکن اس کے بھی طریقے ہیں, اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. اب اگر آپ کو 8 یا 12 سبجیکٹ پڑھانے ہیں تو 8 یا 12 کتابیں چاہیے, لیکن اب کیا ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں اور آتی جا رہی ہے. انوائرمنٹل اسٹڈی, میں آپ کی بات میں یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ شاید یہ پرابلم اس لیے بھی ایگزسٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم لوگ اب بیچ میں کچھ کھڑے ہوئے ہیں, دا مڈل آف نو ویئر یو کین سے, نہ ادھر کے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں. ہمیں پیرنٹس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہمیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ چینجز بھی لانے ہیں, ٹھیک ہے. سوری, آپ کی بات اس ٹائم پہ کاٹنا چاہوں گی, چینجز کی بھی بات کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے پاس لائن پہ, ارم ناز صاحبہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں عائشہ؟ اللہ کا شکر. ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ آئی ایم فائن. آج مجھے آپ کے کوسچن کا جواب دینا تھا. بچوں کو جو ہے نا, اصل جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں بچوں پہ تشدد ہے. جیسے بچوں پہ اکثر آپ نے دیکھا ہے پرائیویٹ اسکولوں میں یہ چیز تو عام ہو گئی ہے کہ بچوں پہ اتنا تشدد کرنے لگے کہ بچے اسکول جانے پہ ایگری نہیں ہوتے. آپ کہہ رہی ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں بھی یہ بات عام ہو گئی ہے؟ پرائیویٹ اسکولوں میں, یہاں تک کہ میرے بھتیجے کو اسکول میں ٹیچر سے اتنا مارا اسٹرک سے کہ وہ بچے کا پورا ہاتھ سوائلنگ ہو گئی تھی. اوف, ابھی اس پہ ضرور بات کریں گے مس ارم ناز, ضرور. اچھا, اب یہ بتائیے بچے کی ایج کیا ہے؟ بچے کی ایج جو ہے وہ 12 ایئرس ہے, ابھی 9th کلاس میں بچہ گیا ہے. تو
اس کے لیے یہ کہ بہت ہی انہوں نے کیا, بہت اکثر بیشتر اسکولوں میں یہی سننا ہے جتنے پرائیویٹ اسکول ہیں اور وہ جتنے زیادہ فیسز لے رہے ہیں بچوں کے, مگر یہ کہ پڑھائی وہی آپ کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے بیگس ہیں بچوں کے اور بکس اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, اب سارا برڈن جو ہے وہ بچوں پہ دے دیا کہ آپ گھر سے کر کے لو. مطلب پرائیویٹ اسکولوں میں بھی وہ تعلیم کا نظام نہیں رہا جو نہیں رہا. بالکل, تھینک یو ارم ناز صاحبہ, آپ نے یہ شیئر کیا ہمارے ساتھ. آپ کو موسمری کی طرف سے ایک جوڑا پہنچ جائے گا, لائن پہ رہے گا, اپنا ایڈریس ذرا بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک سچویشن ہے. سنا یہ جاتا تھا کہ جی گورنمنٹ اسکولوں میں یا جو سستے اسکول ہے وہاں پہ اس طرح کے برتاؤ بچوں کے ساتھ ہو رہے تھے, تو یہ تو کہہ رہی ہیں کہ مہنگے پرائیویٹ اسکولز میں بھی ہو رہا ہے. آپ نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں خود اس بات سے ایگری کروں گی, ایسا ہے اور ہوتا بھی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ہم اسکولز اگر پرائیویٹ ہیں تو لوگ تو ہم ہی ہیں نا, ٹھیک ہے, ٹیچرز بھی ہم ہی ہیں, یہی معاشرہ ہے جہاں سے وہ ٹیچرز آ رہے ہیں اور یہی ہم لوگ سب ہیں. تو میرے خیال میں جو لبنان لوگ کام کر رہے ہیں ٹیچرز ٹریننگ, اس کے بارے میں بالکل بیسیکلی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں فائدہ یہی ہے کہ جب آپ ٹیچر کی ٹریننگ کرتے ہیں نا تو آپ ان کو اینگر مینجمنٹ, اسٹریس مینجمنٹ, ہاؤ ٹو اوور کم یور اون پرابلمس, آپ ان کو وہ اس کو ڈیل کرنا سکھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ میں اگر ایز اے انسان میرے میں موڈ سوئنگز ہیں, آج میرا صبح موڈ اچھا نہیں ہے تو بچوں پہ نکلے گا, گھر سے لڑائی کر کے آئی ہے کوئی خاتون ٹیچر تو وہ اسکول میں میاں نے تشدد کیا, میاں نے آپ کو مینٹلی اتنا ٹارچر کیا ہوا ہے کہ آپ وہ گھر پہ تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکے, بٹ شاید وہی اپنا اینگر آ کے بچوں پہ نکال دیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹیچرز ٹریننگ پہ میں زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہوں, وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم ان کو ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے ٹرین کر دیں گے تو مے بی وی کین پروڈیوس مور بیٹر ٹیچرز rather than just hiring them without training. بالکل, آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کتنی امپورٹنس ہے یہ ٹیچرز ٹریننگ؟ بہت زیادہ. اچھا, نہ صرف یہ کہ جاب میں آنے سے پہلے پری سروس, ان سروس, دونوں طرح کی ٹریننگ کا ہونا بہت لازمی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کا میں تو یہ کہوں گی کہ فقدانی ہے, اور اگر ہے بھی تو وہ معیار نہیں ہے. ٹریننگ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا, یہ جو آرگنائزیشن ہے سپیلٹ, اس کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے کون چیک رکھتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کے کوئی جو ہیں وہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کا اپنی کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, سپیلٹ ایکچولی نام ہے سوسائٹی آف پاکستان انگلش لینگویج ٹیچرز کا. اچھا, یہ 7 ٹیچرز تھے, آج سے 28 سال پہلے ملے. کراچی کے ٹیچرز اسلام آباد میں ملے, وہاں سال میں ایک دفعہ میٹنگز کے لیے ملا کرتے تھے. اور وہاں پہ انہوں نے سوچا کہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ہم ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے معیار کو اوپر لائیں, خاص طور سے جو انگریزی کا معیار ہے ہمارے اسکولوں میں اس کو بہتر کیا جائے. تو اس کے لیے ہم یہاں بیٹھ کے سال میں ایک دفعہ میٹنگ میں تو مل کے بات کر لیتے ہیں, لیکن اپنے شہر میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ 7 لوگ جو کہ ٹیچرز تھے, ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز تھے اور اس چیز کو سمجھتے تھے, وہ اس کے پائنیئر ہیں. یہ آرگنائزیشن خالصتاً نان پروفٹ آرگنائزیشن اور یہ والنٹری بیسس پر ہے. اچھا, اگر میں سپیلٹ کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو اپنی خوشی سے کر رہی ہوں, میں ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتی ہوں, ناٹ اے سنگل پینی. اور یہاں آنے والا کوئی بھی استاد. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ فری میں ٹیچرز کو ٹریننگ یہاں پہ پرووائڈ ہو رہی ہے. کتنے عرصے کے لیے ٹریننگ ہوتی ہے؟ یہ بہت مختلف طرح کے پروگرامز یہاں پہ موجود ہیں. مہینے میں ایک دفعہ ایک ایوری لاسٹ سیٹرڈے آف دا منتھ فری فار ٹیچرز. کوئی بھی ٹیچر آئے, اٹینڈ کریں, ہمیں خوشی. اچھا, تو یہ نہیں ہے کہ ہائرنگ سے پہلے بھی یہ ہو رہی ہوگی, لیکن تھرو آؤٹ جو ٹیچرز کا کریئر چل رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, وہاں سے بھی جو ٹیچر آنا چاہے آ کے. لیکن عائشہ, سب سے بڑی بات جو میں یہاں پہ اسپیشلی مینشن کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ باہر آپ دیکھیں ٹیچنگ میں اس وقت تک کوئی شخص آ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے پاس پراپر سرٹیفکیشن نہ ہو. یہاں پہ میٹرک پاس, انٹر پاس, ہر طرح کی, جس سے وہ کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ کی طرف جائے. بالکل. اب یہ ذمہ داری بنتی ہے ان اداروں کی کہ آپ ان کو ہائر کریں, ان کی دیکھیں بیک گراؤنڈ کرائٹیریا کوئی ہونا چاہیے. دیکھو عائشہ, کتنے لوگوں کو ہم اس بیسس پہ ہائر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے اسی میں سے ہمیں ہائر کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بینگ این ایڈمنسٹریٹر, لیٹس سی کہ جب میرے پاس کوئی انٹرویو کے لیے آتا ہے تو اپنی طور پہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو بیسٹ معیار پہ پرکھ کے
اور پھر اس کو ہائر کروں. ٹھیک ہے, ہر ادارے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن بہرحال لوگ تو ہمارے معاشرے کے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور ہم ہی لوگ ہیں جو آگے پڑھانے بھی آ رہے ہیں. تو لیکن اس کو کچھ ریگولیٹری باڈی ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم ٹیچرز کو ٹرین ہوئے بغیر رکھنے کی اجازت ہی نہ دیں. جب ریگولیٹری ایک باڈی کی بات ہو رہی ہے تو جی ہماری کراچی کی جو اینکر ہیں فاریہ, وہ پہنچی ہوئی ہیں ہمارے پروونشل ایجوکیشن منسٹر صوبائی وزیر تعلیم کے پاس, اور ان سے کچھ باتیں کریں گی. پیر مظہر الحق کے ساتھ ہیں, وہ میرے خیال میں تیار ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی فاریہ, السلام علیکم. السلام علیکم عائشہ. اس وقت میں موجود ہوں پیر مظہر الحق کے ساتھ جو کہ صوبائی وزیر تعلیم ہیں. سب سے پہلے تو سر بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. سر یہ بتائیے کہ پاکستان میں تعلیمی بجٹ جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے تو تعلیمی بجٹ کی شرح اتنی کم کیوں ہوتی ہے؟ دنیا بھر میں تعلیمی بجٹ اتنا زیادہ ہے لیکن پاکستان میں کیوں کم ہے؟ بالکل آپ یہ صحیح فرما رہی ہیں. ماضی میں اس گورنمنٹ آنے سے پہلے, عوامی حکومت سے پہلے جو بجٹ ہوتا تھا نیشنل جی ڈی پی کا, وہ ڈکلیئر تو کرتے تھے 4.25, لیکن مختلف وجوہات کی بنا پہ کٹس جب لگتے تھے تو وہ جا کے 1.24 یا 25 ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے جب پبلک سیکٹر پہ آپ خرچہ کم کریں گے تعلیم میں تو اس کے نتائج بھی آپ کو کم ملیں گے. یہ تو قدرتی بات ہے. اب یہ پولیٹیکل ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تعلیم کو کس ترجیحات میں شامل کرتے ہیں. موجودہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا تو اس سے پہلے انہوں نے سارے صوبوں کو اعتماد میں لیا. وزرائے تعلیم کے علاوہ وزرائے اعلیٰ کو بھی بلایا اور مل جل کے ایک کیا ان کی آراء پہ مشتمل, جس میں 7% جو ہے نیشنل جی ڈی پی کا وہ طے کیا گیا کہ یہ اخراجات ہونے چاہیے تعلیم پہ. یہ پہلا سال ہے اس کے بعد جس میں ہم بجٹ بھی لائیں گے, اور اس میں ہم لوگوں نے بھی کوشش کی ہے کہ اب چونکہ تعلیم صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ بھی ہے کہ NFC ایوارڈ سے کے بعد یہ 18 امینڈمنٹ آئی ہے, تو اس کے بعد ظاہر ہے جو اخراجات بڑھیں گے وہ صوبوں پہ ہی پڑ جائیں گے. یہ پہلے اگر معلوم ہوتا تو اس میں ہم ان سے کہتے, بہرحال یہ طے کرا لیا تھا کہ جو بھی اخراجات ہوں گے وہ نئے NFC ایوارڈ تک فیڈرل گورنمنٹ اس میں برداشت کرے گی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ تعلیم جو ہے ایک ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارے یہاں تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز کر دیا جاتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا. پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں, اس کا ایک قانون ہے اور آئین میں ان کا یہ حق ہے کہ ان کو یہ. اب تعلیم جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ وہ ہر اس بچے کا جو 5 سال سے 16 سال تک ہے اس کا آرٹیکل 25A میں بنیادی حق بھی بن گیا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے, فری ایجوکیشن اس کو دینی ہے. تو اس لیے وہ اب پرائیویٹ اسکولوں کو آئین میں کوئی ایسی ترمیم نہیں آئی ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کو کہا جائے کہ وہ نئی وجود میں آئیں گے. سر آپ نے پرائیویٹ اسکولز کی بات کی, تو یہ بتائیے کہ جو ان کی فیسیں ہیں اپنی مرضی سے یہ بڑھوا دیتے ہیں فیسیں, تو ان کا کوئی لک آفٹر نہیں ہوتا کہ ان کی فیسوں کے اوپر ایکشن لیا جائے اس مہنگائی کے زمانے میں؟ نہیں, بالکل ہے, قانون ہے باقاعدہ. سندھ حکومت سندھ صوبے میں تو وہ ہے, مجھے معلوم ہے, اور صوبوں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس تو پرانا قانون ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے پرائیویٹ اسکولز کے افیئرز کو. انفارچونیٹلی کوئی 10 سال پہلے کچھ جو ایلیٹ اسکولز تھے انہوں نے مل کے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر کے اس قانون کو چیلنج کر دیا, اور ہائی کورٹ نے ان کو اسٹے بھی دے دیا. وہ اب اسٹے پہ ابھی تک چل رہے ہیں, حالانکہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ پہلے تو لگتا نہیں ہے, اگر لگتا ہے تو چلتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے ابھی تک اسٹیٹ. باقی دوسرے جو ہیں وہ اتنے نہیں بڑھاتے, وہ جو پرائیویٹ چھوٹے اسکول ہیں گلیوں کوچوں میں زیادہ تر تو وہی ہیں. 95% وہ ہیں, صرف 5% وہ اسکول ہیں جو بڑے بڑے نام ان کے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ایڈمیشن چاہیے. اب وہ پرائیویٹ اسکول ہیں, چونکہ ہمارے جو ریگولیشن ہے, جو لا ہے, وہ ان پہ اب اس اسٹے کی وجہ سے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے.
تو اس وجہ سے ہمیں ذرا دقت پیش آ رہی ہے. ہم نے ایک پرائیویٹ کاؤنسلر بھی انگیج کیا ہے اور اس کے لیے ہم نے لکھا ہے. سر یہ نہیں آپ کو لگتا کہ تعلیم کے نام پہ یہ گنڈا گردی ہے کہ آپ کا بڑا اسکول ہے اور ماں باپ جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں ایک اچھے ہر ماں باپ کی خواہش ہے اپنے بچے کو اچھی جگہ سے تعلیم دلانا. اب انہوں نے فیسیں اتنی بڑھا دی ہیں, ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی کر دیتے ہیں, پھر ہر سال جو ہے وہ کورس میں جو ہے تبدیلی کر دیتے ہیں کہ جی اگر ایک گھر کے 2 بچے ہیں تو وہ اگلا بچہ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کا سلیبس لے ہی نہ سکے اس وجہ سے کہ اس میں چینجز ہو گئی اور نیا لینا. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ غنڈہ گردی لفظ جو ہے وہ تھوڑا میرے خیال میں تھوڑا ہارڈ لفظ ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے جو تعلیم کے نام پہ تعلیمی ادارے چلاتے ہیں. میرے خیال میں سب سے بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جا کے ان سے انٹرویو کریں, ان سے یہ بات پوچھیں, لیکن میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اب چونکہ کریکولم بھی صوبے کے انڈر میں آ گیا ہے تو پہلے یہ فیڈرل بیورو آف کریکولم سے یہ اپنا NOC لیتے تھے, اب ان کو NOC لینا پڑے گا صوبائی حکومت سے. تو ہم نے اس کا بندوبست کیا ہے کہ ان کو پابند کریں, ان کو خط بھی لکھے ہیں کہ اب یہ چونکہ آپ ہم سے NOC لیں تو اس میں ان کو کریں گے. ہم نے کریکولم کی کمیٹی ایک بنائی تھی جس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں بہت اچھی, جو 2006 میں جو فیصلے ہوئے تھے فیڈرل بیورو آف کریکولم کے, ان میں جو کریکولم طے ہوا تھا سارے صوبے کا نیشنل کریکولم, اس میں میں نے کچھ صوبے سندھ کے حوالے سے کچھ جو یہاں کے معروضی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس میں کچھ ترامیم کی ہیں جس میں کافی جو جمہوریت دشمنی پہ مبنی جو اسباق تھے وہ نکالے ہیں. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو اس نیٹ میں لائیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری سوال کہ جو کورس ہے ہمارے یہاں سنٹیکس بورڈ کا بہت پرانا چلتا آ رہا ہے, زمانہ بدل گیا, اتنی چیزیں تبدیل ہو گئی, کورس نہیں بدلتا, سلیبس نہیں بدلتا, کیا وجہ ہے, کب بدلے گا یہ بہت پرانا ایک سوال ہے جو کہ ہمیں مختلف اسکول کے بچوں نے جو ہے یہ بھیجا ہے, تو ہم آپ کے پاس یہ لے کے آئے ہیں. دیکھیں, میں تو اس کا سوال کا جواب تو پہلے دے چکا ہوں کہ ہمیں وہ بنائی ہے کمیٹی اور اس نے کمیٹی نے یہ رپورٹ دے دی ہے, اور انشاءاللہ جو نیکسٹ اکیڈمک ایئر اس سے پہلے ہم اپنا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اب اس کی روشنی میں ڈیولپ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, ہم نے صوبائی وزیر تعلیم پیر مظہر الحق صاحب سے بات کی اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی پروگرامز شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے ہم فردر جو ہے اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ کیا چینجز آتی ہیں. جی بیک ٹو یو عائشہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, آپ نے ہمارے سندھ کے ایجوکیشن منسٹر کی رائے سنی. ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ آپ لوگ جا رہے ہوں گے, ایک سوال اسکرین پہ آ رہا ہوگا, اس کا جواب دیں. کال کریں ہمیں 0213227081 سے لے کے 66 تک. SMS کے لیے 8888YWHM اسپیس میسج اینڈ سینڈ اٹ ٹو 8888. بریک پہ جائیں, واپس آئیں, یہ وقت ہے میرا. کیا بھاری بھرکم بستے اعلیٰ تعلیم کی نشانی ہے؟ اپنی آرا سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے SMS کریں YWHM اسپیس اپنا میسج ٹائپ کریں اور بھیج دیں 8888 پر. ویلکم بیک ناظرین, میں ہوں عائشہ عمر, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ وقت ہے میرا. بات ہو رہی ہے تعلیمی نظام پہ اور مسز عذرا ملک اینڈ مس لبنہ پنجوانی ہمارے ساتھ ہیں, شاہین پبلک اسکول کی ایڈمن میں سے ہیں. ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی لبنہ صاحبہ کہ انگریزی پہ اتنی زیادہ جو ہم زور ڈال رہے ہوتے ہیں, اتنی اہمیت دی جاتی ہے انگریزی کو, سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ انگلش میں ہوتے ہیں. ہماری قومی زبان تو اردو ہے. اگر ایک بچے کو پڑھ کے نکلنا ہے, اس ہی ملک میں کام کرنا ہے, تو آبویسلی اردو تو آنی چاہیے ٹھیک طرح, بیکاز بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے, ٹھیک ہے, باہر سے پڑھ کے آئے, یہ وہ, اب واپس تو یہیں آنا ہے. ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اردو میں کمیونیکیٹ کرنا. انفیکٹ آئی ایم شیور ہماری فیملیز میں, آپ کی فیملیز میں بھی آپ کے بچے ہوں گے کیونکہ انگریزی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, میں خود, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرنا. اب جب
ہماری قومی زبان اردو ہے تو انگریزی کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھو عائشہ، پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے پھر سے اگری کروں گی کہ جتنی پیاری جتنی خوبصورت زبان اردو ہے ہماری قومی زبان ہے، اتنی پیاری زبان مجھے تو کم از کم، میں نے پوری دنیا گھومی ہے، نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیوں اتنی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں؟ دینی چاہیے. ہر جتنی زبان بچہ سیکھتا ہے اتنا اچھا ہے. اور یہ میں بات کر رہی ہوں ناظرین پرائیویٹ سکولز کی، کچھ مہنگے سکولز کی، اوبویسلی گورنمنٹ سکولز اور سستے سکولز کی ہم ابھی بات نہیں کر رہے، وہاں موسٹلی سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ اردو میں ہی ہوتے ہیں. جی ٹھیک. اب آپ یہ دیکھیں کہ اسکول سے نکل کے انٹر کرنے کے بعد بچہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جہاں جاتا ہے، جس پروفیشنل انسٹیٹیوشنز میں وہ جا رہا ہے، وہاں اس کو اردو میں کتابیں پڑھنے کو مل رہی ہیں یا انگلش میں مل رہی ہیں. جس دن میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں، ان سارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اردو میں کتابیں پڑھنی شروع ہو جائیں گی، اس دن انگریزی کا دور بھی ختم. ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. میں اس بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ شور تو بہت مچاتے ہیں کہ جی اردو کو ہم پروموٹ نہیں کرتے، اردو کو ہم یوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگوں میں سے کتنے گھر ہیں جو پراپرلی گھر میں اردو بولتے ہیں؟ اگر میں پنجابی ہوں تو میرے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سندھی ہو تو آپ کے گھر میں سندھی بولی جاتی ہے. سرائکی گھر میں سرائکی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس لیول پہ بھی اردو کو نہیں پروموٹ کرتے. ہم اپنی مادری زبان جو ہماری ہے ہم گھروں میں وہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہم باہر جا کے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اردو کا استعمال کرتے ہیں. وہی جس طرح لبنہ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کورٹ کا آرڈر آتا ہے، انگریزی میں لکھا ہوا آتا ہے. آپ کے پاس دوائیوں کے نام آتے ہیں، انگریزی میں لکھے ہوئے آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک طرف تو آپ اس انگریزی کلچر کو اس ہائی لیول پہ فالو کر رہے ہو جہاں پہ آپ کا سپریم کورٹ کے آرڈر تک انگریزی میں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، آپ مطلب انگریزی کے علاوہ میں نے تو آج تک، آئی ایم سوری اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو، بٹ آج تک مجھے تو کسی کورٹ کا آرڈر اردو میں لکھا ہوا نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایز پر مائی نالج. تو اگر ہم اس لیول پر بھی اردو کو پروموٹ نہیں کرتے تو پھر ہم کس لیول کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن ایک ایز این انسٹیٹیوشن، ایک ادارے کا آپ حصہ ہیں. ٹھیک ہے، سارے سبجیکٹس انگلش میں ہیں. اردو جو ایک سبجیکٹ ہے جو اردو میں ہے اس کو بھی صحیح طرح میرے خیال میں ہینڈل نہیں کیا جاتا، اور بچے جو ہیں وہ اردو بھی ایزی اردو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہ صرف ایزی عائشہ کی بات یہ ہے کہ دوسرے میڈیاز، دوسرے ممالک کے پروگرامز دیکھ کے اردو میں اتنی زیادہ دوسری زبانوں کا اس میں انٹرفیرنس آ گئی، انفلوئنس آ گیا ہے. بچہ آگے کہہ رہا ہے جی مجھے آشیرواد دیجئے. یہ آشیرواد لفظ کہاں سے آ گیا؟ ہم تو دعاؤں عالم میں سے تھے، یہ آشیرواد کہاں سے آ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے. مطلب ہم لوگ بیسکلی نہ اپنا کلچر فالو کر رہے ہیں، نہ ہم اپنی زبان فالو کر رہے ہیں، ہم بیسکلی اپنا کچھ فالو نہیں کر رہے. آپ کی خوشی کے لیے تھوڑا سا ایک بات، ایک کال لے لیتے ہیں، پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. جی کون ہے؟ نیلوفر ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم عائشہ. جی وعلیکم السلام. ہیلو عائشہ، میری بیٹی کا نام بھی عائشہ ہے، میری چھوٹی بیٹی کا نام ویری نائس ماشاء اللہ سے. اچھا، اور آپ اتنی دیر ہم نے کیا ہوا ہے آپ سے فون پہ بات کرنے کے لیے، آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ. آدھے گھنٹے سے ہولڈ پہ ہیں؟ ویری بیڈ جی، ویری بیڈ. بیٹی کی انگلیاں دب گئی نمبر ملاتے. اوہ آئی ایم سو سوری، مجھے نہیں پتا تھا آپ آدھے گھنٹے سے ہولڈ پہ. سوری. ہاں جی، یہ جو پرنسپل بیٹھی ہے نا شاہین پبلک کی، اس سے مجھے بہت شوق تھا اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کرانے کا. اچھا. لیکن اس کی فیس اس زمانے میں بھی بہت تھی اور اب بھی بہت ہے. آج میری بیٹی ماشاء اللہ سے 9th میں ہے، ابھی بات 9th کا ایگزام دے گی. لیکن میں شاہین پبلک. عائشہ کس زمانے کی بات کر رہی ہو؟ کب آئی تھی آپ؟ عائشہ ان کا نام نہیں ہے. نیلوفر آپ کب کی بات کر رہی ہیں؟ آج میری بیٹی جب میں ایڈمیشن کرانا چاہ رہی تھی تو میں شاہین پبلک میں، میری خواہش تھی کہ میں شاہین پبلک میں. کتنے سال پہلے نیلوفر؟ اب میری بیٹی 9th میں، آپ اندازہ کر لیں. 9 سال 10 سال. ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی چیز پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو بچوں کے لیے ہم اتنا تعلیم کا جو بوجھ ڈالا ہوا ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے. اتنی بکس ہیں اور اتنا بچوں پہ بوجھ دیتے ہیں، اس کے باوجود ایک دن میں 3 4 ٹیسٹ دے دیتے ہیں. پتہ ہے آج کل کیا دے دیتے ہیں؟ آتے ٹھیک نہیں ہے، ایک دن میں 3 4 ٹیسٹ دے دیتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اس کا بھی ٹیسٹ ہے، اس کا بھی ٹیسٹ. اب بتائیں بچے ایک ٹیسٹ یاد کریں یا 3 ٹیسٹ یاد کریں؟ ٹھیک ہے، چھوٹے سے دماغ میں کیا کیا کچھ آئے گا. ٹھیک ہے، غلط ہے. ہاں میرے پاس اتنی تعلیم نہیں ہے، میں نے صرف BA کیا ہوا ہے، لیکن اگر میں تعلیم کے اوپر آؤں نا، یقین مانے کہ اس طرح اسکول چلے کہ بچے بھی
अपना अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू नीलोफर। एक मौसमरी का जोड़ा आपके पास आएगा, अपना एड्रेस ज़रूर लिखवा दीजिएगा। नीलोफर की बहुत ही मेरे ख्याल में ये जो सवाल है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम इसी पे बात कर रहे थे कि जी इतनी ज़्यादा प्रेशर जो बच्चों पर पड़ जाता है, 3 टेस्ट हैं दिन के, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहूँगी, टाइम बहुत कम है लेकिन फ़ीस का प्लीज़ आप ज़रा बता दें हमें कि ये फ़ीस जो इन्होंने कहा है कि इतनी ज़्यादा थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएँ, क्या फ़ीस है जी आप लोगों की ज़रा पता चले। हमारी फ़ीस तो अपना 2400 रुपीज़ है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जो मेरे ख्याल में अगर आप सब स्कूल्स को जानते हो तो इट इज़ नॉट मच, इट्स नॉट मच। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल की फ़ीसें अगर आपको पता चले तो आपको हॉल आ जाए। अपना ठीक है, इनकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से शायद 2400 बहुत ज़्यादा होती होगी, गलत नहीं कह रही हैं ये। लेकिन देखो, अगर हम बात करते हैं मेयारी तालीम की, ठीक है, और हम कहते हैं कि जी अपना तालीम हमें बहुत बेहतर करनी है, तो हमें किससे बेहतर करनी है? अपने टीचर्स से। ठीक है, आप अगर 16 साल अपने पढ़ाई में लगा के मेरे पास आ रही हो, फिर आपने इनसे टीचर्स की ट्रेनिंग भी ले ली है, आपने इतना अपना टाइम ज़ाया किया है, उसके ऊपर सारा एफर्ट्स डाली हैं, तो यार आप भी तो कुछ अच्छा कमाने निकली हो ना। ठीक है, तो अगर मैं आपको हायर कर रही हूँ और मैंने आपको अच्छा पे करना है तो मुझे कुछ तो अर्न करना है ताकि मैं आपको पे कर सकूं। ठीक है, फैकल्टी के लिए, ठीक है, फैकल्टी के लिए निकाला जाता है। सेकेंडली, अपना हम लोगों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल्स को फेस करना पड़ता है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, इन पेरेंट की इत्तला के लिए मैं ये भी बता दूं कि हमारे स्कूल में, पर्सनली मैं अपने स्कूल को जानती हूँ, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अगर कोई कॉलर सुन रहे हैं और इस बात पे इत्तेफाक करते हैं तो दे कैन कॉल अस एंड लेट हर नो कि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को कंसेशंस बहुत सारे बच्चों को दिए हैं, जो डिजर्व करते हैं, जो डिजर्व करते हैं। खुदा ना खास्ता फादर की डेथ हो गई है, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, या आप आके मुझे कह देती हैं कि यार मैं नहीं अफोर्ड कर सकती, तो देयर आर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो कंसेशन पे है, तो यार वो कंसेशन कौन बेयर कर रहा है? हम, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज नहीं कर रही है। ब्रेक पे जाना है, ठीक है जी बोलिए। वो कंसेशन भी इतने प्यार से दिया जाता है कि उसको स्कॉलरशिप का लफ्ज दिया जाता है ताकि बच्चे को कोई कॉम्प्लेक्स फील ना हो कि जी और ना उसके टीचर को पता लगे। उसको देखो कोई सब्सिडाइज नहीं कर रहा है ना गवर्नमेंट। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि टीचर्स को नहीं पता होता कि कौन से बच्चे को कंसेशन है ताकि उनके रवैये में भी फर्क ना आए। नहीं, वो हमारा ऑफिस का वो कॉन्फिडेंशियल। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया मिस लुबना। ब्रेक पे अभी जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू होगी। आई थिंक मिसेस अजरा मलिक हमारे साथ ही रहेंगी थोड़ी देर, और गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रेक पे जाइए, ये वक्त है मेरा, मैं वापस आए। क्या आप अपने बच्चों को हुसूल तालीम के लिए सरकारी स्कूल भेजना पसंद करेंगे? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस अपना मैसेज टाइप करें और भेज दें 8888 पर।